लिखवाया। अमीर बसरा रोज दरूद पढ़ता था। एक दिन नागा किया तो गिरफ्त में आ गए। समझो है, वो गिरफ्त में आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? अब उस कागज को लिया तो राबिया बसरी के बाप सुबह को उठे और उस अमीर बसरा के महल के गेट पर जो चौकीदार था उसके पास गए, उससे सलाम किया, उस कागज को दिया। कागज को देने के बाद बोले ये कागज अपने मालिक तक पहुंचा दे। जो है बोले भाई जो है, देखिए इस कागज को अपने मालिक तक पहुंचा दे। जैसे उस मालिक ने उस खत को पढ़ा, अमीर बसरा ने, हाकिम बसरा ने अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपने वॉचमैन से कहा, खबरदार ये खत जो लेके आ रहा है उसे अंदर मत आने देना, मैं खुद दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, उसका वेलकम करना चाहता हूँ, मैं खुद दरवाजे पे जाना चाहता हूँ। दरवाजे पर अमीर बसरा आया, राबिया बसरी के बाप खड़े थे, आंखों को चूमा, पेशानी को चूमा, हाथों को चूमा, कदम को चूमा, अंदर ले गए और अपनी कुर्सी पर बिठाया, खुद जमीन पर बैठे और बैठ करके हाकिम बसरा ने कहा, अय आने वाले शख्स ये बता, दुरूद मैं पढ़ता था रात के अंधेरे में, चुपके से पढ़ता था, मेरी बीवी सो जाती थी, मेरी बेटियां सो जाती थी, मेरे नौकर चाकर सो जाते थे, चराग बुझा के रात के अंधेरे में मुसल्ले पर बैठ के मदीने की तरफ मुंह करके हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता था। ये बता मेरी बीवी बच्चों को खबर नहीं मेरे दुरूद पढ़ने की, तुझे कैसे पता चला? मैं राबिया बसरी के बाप रोने लगे, रो के बोले मुझे भी नहीं खबर थी, ये बात मदीने वाले आका ने मुझे बताई, मुझे भी खबर नहीं थी, ये बात तो नबी ने मुझे बताई। इतना सुना तो राबिया बसरी के बाप के सामने अमीर बसरा रोने लगा, रो करके 1200 चांदी के सिक्के गरीबों में तकसीम कर दिया। कितने? और 400 चांदी के सिक्के राबिया बसरी के बाप के दामन में डाल दिए और उस खत को लेके कहने लगे, अय अजनबी मुसाफिर और अय वजीरों, मेरे कैबिनेट मंत्रियों सुनो, मेरे मरने के बाद मेरे कफन के नीचे मेरे सीने के ऊपर इसी कागज को रख देना। जब मैं अल्लाह के हुजूर जाऊंगा मुझसे अल्लाह पूछेगा, ऐ हाकिम बसरा क्या लेके आ रहा है मेरी बारगाह में, तो कह दूंगा मेरे मौला तेरी शान के लायक तो एक सजदा भी नहीं है, लेकिन ये कागज बता रहा है जिंदगी में मैंने तेरे हबीब पर दरूद पढ़ा, मैंने तेरी हबीब की बारगाह में दरूद खानी की, ये कागज मेरी जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है, ये कागज मेरे मग़फ़िरत का सामान है, ये कागज मुझे आशिकाने रसूल के ज़ुमरे में दाखिल करेगा। इतनी मुबारक महफिल में इतने ज्यादा लोग अगर सुभान अल्लाह की सजा में हुजूर पर दुरूद दिल से पढ़ लें तो एक दूसरे के कांधे पर बैठने वाले फरिश्ते अगर मैदान महशर में गवाही देंगे तो खुदा की कसम सबका भला हो सकता है। आवाज़ें बुलंद जितनी भी अजीम आवाजें हैं हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश होकर के हुजूरी के आदाब सीखते हुए जरा मोहब्बत से कह दें दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूम लक। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। फिर रिवर्स करता हूं, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। मुझे बोले ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। कुरान किससे कहता है? ईमान वालों से। किससे कहता है? बौद्धिस्ट से नहीं, जैनिस्ट से नहीं, कम्युनिस्ट से नहीं, लादीनियत के जो शिकारों से नहीं, ईसाईज़म, यहूदीज़म, वहाबिया, दयाबना, शियत, राफजियत, खुरूज, तमाम तर फिरका है बातिला से नहीं, कुरान मुखातिब है। कुरान उनसे कहता है जिनके पास ईमान है। सुने इसको और सुने, कुरान किससे कहता है? जिनके पास क्या कहता है कुरान? ऐ ईमान वालों। सुभान अल्लाह पे। ये बताओ अगर आपको कुरान कहता है तुम ईमान वाले हो तो अब कॉलर टाइट हो नहीं टाइट हो? अब क्या जरूरत है? अब तो ईमान वाले हैं, हमसे खुदा कहता है तुम ईमान वाले हो, हमसे कुरान में कहा गया तुम ईमान वाले हो, लेकिन उसके बाद एक शर्त रखी गई, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरते भी रहो। आप नहीं सकते, हम किसी दूसरे फिरका है बातिला की बात भी नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आपके मजहब अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं। आपसे कुरान कहता है तुम अगर मोमिन हो तो फिर अल्लाह से डरते भी रहो। समझ रहे हैं आप? हराम नहीं खा सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गीबत नहीं कर सकते, बहन बेटियों को आवारा गर्दी के लिए नहीं भेज सकते, बहन बेटियों पर बुरी नजर नहीं डाल सकते। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो अगर ईमान वाले हो। समझ गए? अगर तुम हिंदुस्तान के शहरी हो, हिंदुस्तान का कार्ड, हिंदुस्तान के होने का तुम्हारे पास प्रूफ है, तो हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करना पड़ेगा।
اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرتے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ اس کے بعد کیا ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک اور کام کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. محبت سے بولیں, ایمان والے بھی ہو, اللہ سے ڈرتے بھی ہو, تو ایک اور شرط لگائے گی. ماں بہنیں سنیں, بچے سنیں, اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ. سچے کہتے کس کو ہے؟ پردھان جی کو, یہ چیئرمین صاحب کو, سنسد جی ودھایک کو, بتائیں گورکھپور والے بابا کو, بتائیں کسے کہتے ہیں؟ سچے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اگر کوئی سچا کسی کو کہتا ہے تو صدیق اکبر کو کہتا ہے, فاروق اعظم کو کہا جاتا ہے, عثمان و علی کو کہا جاتا ہے, میرے آقا سرکاران حسنین کریمین کو کہا جاتا ہے. نبی اور رسولوں کے بعد جو مراتب اولا ان کے حصے میں ہے, سچا انہیں کہا جاتا ہے. اور سرکار خواجہ اسماعیل شاہ کو سچا کہا جاتا ہے. اگر سبحان اللہ کہنے کی بات کو بتا دوں, سچا حضور منور شاہ الہ آبادی کو کہا جاتا ہے. سرکارنا چودھوں پیرا کو سچا کہا جاتا ہے. خواجہ تقی شاہ, خواجہ شابان ملت کو سچا کہا جاتا ہے. خواجہ کڑک عبدال شاہ کو سچا کہا جاتا ہے. سرکار گدا علی شاہ کو سچا کہا جاتا ہے. سرکار خواجہ قاضی پور شریف کے نواب علی شاہ سرکار کو سچا کہا جاتا ہے. اور اگر زور سے بولنے کا وعدہ کرو, بتا دو سچا حدگام شریف کے خواجہ برہان الدین شاہ چشتی کو سچا کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ رہو تو سیف رہو گے, محفوظ رہو گے. واٹر پروف, ایئر پروف, فائر پروف. سمجھ گئے؟ کیسا موسم ہوگا یہ تمہاری سیفٹی کریں گے. بارش ہوگی بھیگ جاؤ گے, آگ لگے گی جل جاؤ گے, گولیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو جاؤ گے, لیکن ولیوں کے ساتھ رہو گے, محفوظ رہو گے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب میں چپکے سے ایک بات بتاتا ہوں, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں 900 سال پہلے غوث پاک آئے. 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک, پھر ریورس کرتا ہوں, 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کا. لگائے نعرہ کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ. پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں اٹھا کے جناب نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار غوث پاک آپ یہ تو میرے دوست ہیں, میرے ساتھ آئے ہوئے, سمجھ لو بہت بڑی محفل کیے تھے. آپ میں سے کوئی ایک نعرہ لگائے غوث پاک کی محبت, آپ میں سے کوئی لگائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جیتے رہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے یہ بتایا نہیں سوالین بھائی, ورنہ میں غوث پاک کا تبرک لے گیا تھا زیارت کرانے. مجھے بتایا نہیں, پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو آؤں گا. آج کے جلسے کا ٹائٹل ہے جشن غوث اعظم, جشن سرکار غوث اعظم. اگر پہلے جشن کہو گے تو بعد میں کانفرنس نہیں کہہ سکتے. اگر پہلے آپ جشن نہیں کہو گے تو کانفرنس, دونوں کے معنی ہوتے ہیں. جشن سرکار غوث اعظم ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی. بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں, کتنے لوگ چلیں گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ, انشاءاللہ چلیں. دعا فرمائیں. ابھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے بغداد شریف سے آئے ہوئے, تو دیر ہو گئی ہے. دعا کرو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں انشاءاللہ. اب کی بات کو خوب بلایا غوث پاک نے. ابھی 13-14 مہینے میں تقریباً 4 مرتبہ میری بغداد شریف کی حاضری ہوئی. حضور غوث پاک کی آپ سب کے قدم کی برکت ہے, ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میرے شیخ حضور غوث پاک بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر بہت ایک شعر پڑھ دو. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا, ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں. بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا, ہم اپنے درد کو. ماشاءاللہ, جواب دیجیے گا ہاتھوں کو اٹھا کے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ میرے بھائیوں کی آوازوں کو بلند فرمائے جو نعرے لگا رہے ہیں اور جو نعرے کا جواب دے رہے ہیں. اللہ سب کو جلدی غوث پاک کا دربار دکھا دے. آمین کہہ دو ماشاءاللہ. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں,
تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. ایک شعر دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. مسیحائی بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا, ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں, اور دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں. دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں. وہ جو سچوں کا سردار ہے وہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا؟ اس کے دل میں غریبوں کی محبت کتنی تھی, کہہ دو سبحان اللہ. اس کے دربار کی تاثیر کیا ہے, اس کے لنگر خانے کے دانے کا. اے بیٹی سرکار غوث اعظم کے لنگر خانے کی تاثیر کیا ہے, سرکار غوث اعظم کے روزے کی جاری کی تاثیر کیا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم بازار کیسے جایا کرتے تھے, سرکار غوث اعظم غریبوں سے کیسی محبت کرتے تھے, بتا دوں سرکار غوث اعظم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. سنیں گے انشاءاللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ سنیں گے. آج ہمارے یہاں بازار جانے کا معاملہ ہے, غوث پاک کو مانتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, لیکن جب مرغا وغیرہ آتا ہے یہ غوث پاک کو بہت پسند تھا, جب بریانی وغیرہ بنتی ہے تو غوث پاک کا لنگر بہت مشہور ہے, تب غوث پاک یہ رہتے ہیں. بازاروں میں غوث پاک کو یاد نہیں کرتے, منڈیوں میں غوث پاک کو بھول جاتے ہیں, کسی غریب سے لین دین کرتے ہیں تو غوث پاک کو بھول جاتے ہیں, سامان کے تولنے میں اس کو بیچنے میں غوث پاک کو یاد نہیں کرتے. آئیے میں بتاتا ہوں کہ حضور غوث پاک جو 900 سال سے اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کے سردار ہیں, ان کا بازار بغداد میں جانے کا طریقہ کیا تھا بتا دوں. یہ سیکھنے کی بات ہے, اس کو یاد کیجئے گا, یہ سیکھنے کا طریقہ ہے. بیٹھے اچھے بھائی ادھر بیٹھے, اچھے بھائی بیٹھے, خالی دوست کرسی دے دیں, انس بھائی ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. دیکھیں سرکار غوث اعظم بازار کیسے جاتے تھے, سنیں گے سنیں گے, آپ آواز کم کر لیں, بہت دیر سے بول رہے ہیں, سنیں گے انشاءاللہ. بغداد شریف کی زمین ہے, بغداد کی مارکیٹ ہے. ایک یہودی جو جسے قرآن میں اسلام کا دشمن کہا جاتا ہے, وہ یہودی بازار بغداد میں ایک گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہوا. کیا بیچنے؟ مجھے بولے گھوڑا بیچنے کے لیے آیا. اس نے گھوڑے کی قیمت لگا رکھی 5000 روپے. یہ گھوڑا 5000 روپے کا. کتنے کا؟ میرا گھوڑا 5000 روپے کا. وہ قیمت لگائے ہوئے بازار بغداد میں چیخ رہا ہے, لیکن کسی نے اس کے گھوڑے کو خریدا نہیں. جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, وہ رونے لگا. رونے کی وجہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی. 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی. اسی وجہ سے گھوڑا بیچنے آیا تھا. اگر گھوڑا نہ بکتا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آتے؟ یہی سوچ کے رونے لگا. جب رویا تو آنکھ سے آنسو نکلے. سورج ڈوبا, دل ڈوبا, بہت دیر ہو گئی. اب اس نے کیا کیا, سمجھ گیا کہ گھوڑا میرا 5000 کا کوئی نہیں لے گا, اب اسے اونے پونے میں بیچ دوں. اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت کم کر دی, اعلان کر دیا اب یہ گھوڑا 2000 کا. کتنے کا؟ اب یہ گھوڑا 2000 کا. اب یہ گھوڑا 2000 کا. پہلے 5000. سورج ڈوبنے کے بعد وہ تنگ آ گیا, کسی نے پوچھا تک نہیں, اب اس کی قیمت کم کر دی. اب یہ گھوڑا 2000 کا. اب یہ گھوڑا 2000 کا. اب یہ گھوڑا 2000 کا. معلوم ہے حضور غوث اعظم آ, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بغداد کی بازار میں, بغداد کی منڈی میں غوث پاک. آپ ٹہلتے ٹہلتے گھوڑے والے کے پاس گئے. گھوڑا بیچنے والا یہودی تھا, اسرائیلی, جو فلسطین کے لوگوں پہ زمین تنگ کیے ہوئے ہیں, یہ عقیدہ تھا. وہ یہودی گھوڑے کو بیچنے والا غوث پاک سرکار سامنے آئے تو ادب سے کھڑا ہو گیا. جانتا تھا غوث پاک. حضور غوث پاک فرماتے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیخی یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہا گھوڑا کیوں بیچ رہے ہو؟ تو رونے لگا. اس نے کہا 2 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے, گھوڑا نہیں بکے گا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آئے؟ سرکار غوث پاک فرماتے کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا حضور دن میں تو قیمت 5000 لگی تھی, لیکن کسی نے اسے خریدا نہیں. اب میں نے اس کی قیمت 2000 کر دی ہے. اونے پونے بک جائے, بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. خدا کی قسم حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے.
پھر سے بولیے سنیے گا غور سے. حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کر کے گھوڑے بیچنے والے کو دیا. کہا اسے رکھ لے. اس نے کہا شیخ میں نے گھوڑے کی قیمت اس وقت 2,000 کی, آپ مجھے 3,000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار نے ایک بات کہی. بات کو جیسے اس یہودی نے سنا, گھوڑے کی لگام چھوڑ کے غوث پاک کے قدم پہ گر پڑا اور قدم چوم کے بولا شیخی جتنی جلد ہو سکے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان, جتنی جلد ہو سکے مجھے دین دے دیجیے, اپنے دادا کا عشق مجھے عطا فرمائے. حضور غوث اعظم نے اسے 5,000 روپے دیے. اس نے کہا شیخی 2,000 کی قیمت والا گھوڑا آپ مجھے 3,000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے بات یہ ہے میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا. سمجھ کے بولیے گا, میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا, اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. اس وقت 5,000 کا گھوڑا 2,000 میں بیچنا یہ تیری مجبوری ہے, اور مدینے والے آقا نے فرمایا کسی کی مجبوری نہ خریدنا. تو میں نے تیرا گھوڑا خریدا ہے, تیری مجبوری نہیں خریدا. اتنا سنا تو غوث پاک کے قدم پہ گرا, کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ غوث پاک ہے اور یہ ہم. گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس آرام سے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں, بچیوں کو مارنا نہیں چاہیے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ایسی بات ہے کہ جن کے قریب بچے کھیلیں گے ان کو سنائی نہیں دے گا تو تکلیف ہوگی نا, اس تکلیف کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم سرکار کا یہ عمل تھا, اور ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم بھی بیوی سے کہتے ہیں جھولا لے کے بازار جاتے ہیں سبزی لانے کے لیے, 100 روپے لے کے نکلے نا تو ابھی 6 بجے ہیں, ابھی سورج ڈوبنے میں 1 گھنٹہ باقی, ابھی تو بھنڈی کا ریٹ جو ہے 30 روپے میں چل رہا ہے. ایسا کرو نا یار 7:30 بجے چلیں گے تو 20 ہو جائے گا, صحیح ہے کہ نہیں؟ ابھی تو لوکی جو 20 روپے والی ہے نا ابھی 20 کی ملے گی. ذرا سا 1 گھنٹہ رک جاؤ تو 20 والی لوکی 10 میں ملے گی. اس کو تو لامحالہ دینا ہی پڑے گا. یہ ہے اس کی مجبوری جو ہم خریدنے کے لیے 1 گھنٹہ کسی چائے کی دکان پر 2-2, 3-3 کپ چائے پی ڈالتے ہیں. وہی پیسہ جو لوکی والے کو دینا تھا وہ چائے والے کو دے دیں. بس اس کے علاوہ بیٹھ کے ہوٹلوں میں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, گالیاں حسد برائی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کوئی نیکی تو ہے نہیں ہمارے پاس. کوئی اچھی بات کسی سے بتانے کے لیے ہوٹل ہم جاتے ہیں. سمجھ رہے, کوئی غریب ملا تو اس کی غریبی کا مذاق اڑایا, کسی کی بیماری کی خبر ملی تو اس کی بیماری کا مذاق اڑایا, کسی ایک پیر کے معذور انسان کو دیکھا تو اس کو لگا کر کے پکارنے لگے, کسی کی آنکھ میں روشنی کم دیکھی تو اسے اندھا کر کے پکارنے لگے. یہی کرتے رہتے ہیں لوگ. سمجھ رہے ہیں, آج یہ ہمارا عالم ہے. خدا کی قسم صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں چائے پینے کی خواہش ہو تو کبھی بھی 1 چائے کے پیسے لے کے بازار مت جایا کرو, بلکہ 1 ایکسٹرا چائے کے پیسے لے کے جائیں. پوچھا کہ وہ کیوں؟ کہتے 1 کپ چائے کسی اور کو پلا کے پیو گے تو چائے کا ذائقہ زیادہ اچھا مانا. بولے یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے, وہ کھلا کے کھاتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر آپ قادری ہو تو اس پر عمل کیا کرو. کبھی بھی کسی رکشے والے کو روک کر کے 1 بوتل 10 روپے کا پانی دے دیا کرو. وہ دعا نہیں کرے گا, لیکن جیسے جیسے پانی اس کے بدن میں جائے گا جسم کے ہر حصے سے دعا نکلتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا خالی مرغا کھانے میں قادری ہیں, بریانی کھانے میں قادری ہیں؟ ماں بہنیں بھی بہت غوث پاک کا چراغ جلاتی ہیں. چراغ جلانے میں قادریہ ہونا میری بہن کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے. قادریہ ہونا اس لیے کمال کی بات ہے, تیرے دروازے پر کوئی کتا ہو تو بھوکا نہ سوئے, 1 روٹی کا ٹکڑا اسے دے دے. گھر میں گوشت بنے تو 1 بوٹی تھوڑا سا سالن کسی پڑوس کے غریب انسان کو دے دے. یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. جو ہم بازاروں میں جاتے ہیں اگر وہی عمل غوث پاک والا کریں تو اس سے فائدہ ہوا کہ نقصان؟ مجھے بولو. اب ہم سوچے یار یہ تو نقصان ہوگا بھائی, 20 کی جگہ ہم کو 30 دینا پڑ رہا ہے. اگر اللہ کے نام پہ 10 روپے زیادہ دو گے, اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے 1 کے بدلے 10. عقیدہ ہے آپ کا؟ 1 کے بدلے 10. مجھے بولے 1 کے بدلے. یہ ہولی اور دیوالی میں رہتی ہے اسکیم بگ بازار میں.
30% छूट चल रही है, और ईद और दिवाली के बाद पोर्शन उतर जाता है, और ये स्कीम सुबह क़यामत तक चल रही है। एक के बदले मुझे बोलो, एक कप चाय पिलाओगे तो कितने का इंतजाम होगा? 10 चाय का। समझ गए? राबिया बसरी के घर में 2 मेहमान आ गए, बोले मम्मा, और मैं क्या बात है? कहा भूख लगी है। डिलिया उठा के देखा 2 रोटी थी। कितनी? 2 रोटी थी। कहा इसमें 2 रोटी है। बोले बस बस बस, एक मुझे दे दो, एक मेरे भाई को दे दो, बड़ी भूख लगी मम्मा मम्मा। तो राबिया फरमाती बैठो। वो दोनों मेहमान बैठे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई, एक फकीर आया। राबिया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भूख लगी है। राबिया बसरी ने दोनों रोटियां उठा के उसे दे दी। दोनों मेहमान नाराज हो गए। अजीब बात है मम्मा, मैंने मांगी मुझे न दी, उस फकीर को दे दी। फरमाया बैठो। वो दोनों मेहमान बैठ गए। अचानक दरवाजे पर दस्तक। कहा कौन? एक लड़की की आवाज है। राबिया मम्मा दरवाजा खोलो। कहा क्या बात है? कहा मेरी माँ ने आपके लिए रोटियां भेजी। कहा कितनी है? कहा 18। राबिया फरमाती चुपचाप लेके निकल जाओ, चलो 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 मेरे घर से बाहर चलो। बोले अरे मेरी माँ ने भेजी। बोले चल चल अपनी माँ को दे दे, मुझे नहीं चाहिए थी 18 रोटियां, चल निकल ले। मेहमान परेशान, अजीब मम्मा रोटियां देती तो मेरे भी काम आ जाती, भूख लगी है तो 2 थी उसे भी दे दिया, 18 ही वापस कर दिया, कैसी है मेरी माँ राबिया। थोड़ी देर के बाद फिर वही लड़की आई। कहा राबिया मम्मा, कहा क्या बात है? कहा दरवाजा खोलो। कहा क्या बात है? कहा रोटियां नहीं हूं। कहा कितनी है? कहा 20। कहा लाओ मेरी हो सकती है। मेहमानों ने कहा इससे पहले 18 वापस कर दी, अब 20 क्यों ले लिया? राबिया फरमाती मैं 18 क्यों लेती? अल्लाह उसके रसूल का कानून है, 1 के बदले 10, 2 के बदले 20। समझ में? आपको नुकसान होगा अगर किसी लौकी बेचने वाले को 5 रुपए ज्यादा दे दिया तो नुकसान होगा। ये किसने बता दिया? ये कहाँ की थ्योरी है? हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला बाज़ारे बगदाद में गुरब और मसाकीन की खिदमत करने गया है, और हम पैसे बचाने के लिए जाते हैं। जरा हाथों को उठा के फिर से बोले लब्बैक या गौस आज़म। गौस पाक ने गरीबों की मदद कैसे की? अगर ये थ्योरी याद रहेगी तो काम आएंगे इंशाअल्लाह। कहते फिर से बोले हाथों को उठा के लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या गौस आज़म। आप पीछे मुड़ के देखें, बेचारों को जगह नहीं मिली मेरे भाइयों को, अल्लाह इनकी हाजिरी कबूल फरमा ले। जो मेरे भाई खड़े हैं वो भी अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौस आज़म। अल्लाह सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। हम 2 रुपए किसी गरीब को देते नहीं, इसीलिए नफरत पैदा हो गई, हिंदू मुसलमान मारो काटो। अजीब बात है, नफरत पैदा हुई है, हमारे अंदर से मोहब्बत नहीं होती। गौस पाक कितनी मोहब्बत करते थे बता दो। बगदाद शरीफ में जहाँ गौस पाक की मज़ार शरीफ है, उसी से 1 किलोमीटर बगल में एक नहर है जिसे नहरे दजला कहते हैं। नहरे दजला कहते हैं। ये बगदाद के बिल्कुल बीचों बीच में नहर बहती है। आधा बगदाद, काज़मैन इधर और आज़मैन इधर, आज़मिया और काज़मिया दाएं बाएं, समझ रहे हैं? एक पटले अभी ब्रिज बना हुआ है, कई पुल बने हुए हैं। पहले तो पुल वगैरह था नहीं, एक गरीब इंसान इस तरफ से उस तरफ जाना चाहता है, और एक मल्लाह कश्ती चलाने वाला बैठा हुआ है। शाम का वक्त था तो उसने कहा मल्लाह से, भाई साहब अगर तकलीफ न हो तो मुझे उस पार मुझे उस पार भेज दो। मल्लाह ने कहा कि कितने पैसे लगेंगे? गरीब ने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं। मल्लाह ने कहा ये कश्ती तेरे बाप की है, मेरा यही काम है 2 रुपए 4 रुपए लेके लोगों को उस पार कराना, और तू फ्री में जाएगा, चल निकल ले। डांट के भगा दिया। वो आदमी मुसाफिर रोने लगा। जब रोया तो एक साहब से मुलाकात। बोले यार रोता क्यों है? बोले रोता इसलिए हूँ कि मुझे उस पार जाना है और सूरज डूब रहा है, देर हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं। मल्लाह भगा दिया। उसने कहा अजीब इंसान है, बगदाद में गौस पाक के होते हुए आंसू बहाते हुए। बगदाद में गौस पाक के होते हुए आंसू बहाते हुए। बोले क्या मतलब? बोले गौस पाक के पास चले जाओ, जाके बोल दो कि शेखी मेरे पास पैसे नहीं है और मल्लाह ने मुझे भगा दिया। अल्लाह अकबर। अब हुजूर गौस पाक की बारगाह में जब आए ना तो मालूम क्या हुआ? फरमाते क्या बात है? गौस पाक उसने कहा कि हुजूर वो मल्लाह ने मुझे भगा दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, डांट के भगा दिया, तेरे बाप की कश्ती है। गौस पाक ने झोले में सोने की बिस्किट, सोने के सिक्के, सोने की अशरफियां एक थैली में एक झोले में रखी, कई तादाद में, और फरमाया इसे ले जा उस कश्ती चलाने वाले को दे। आपको दिया होता तो पूरा खानदान बचल बचल के सुभान अल्लाह बोले जाके इस सोने वाली कश्ती, ये थैली को
کشتی چلانے والے شخص کو دے دینا اور اس سے کہہ دینا میرا نام نہ بتانا، اس سے اتنا کہنا جب تک زندہ رہنا ہر غریب انسان کا کرایہ اس میں ہے، جب تک زندہ رہنا کسی سے پیسے نہ مانگنا، سب کے کرایہ اسی میں، سمجھے، سب کے پیسے اسی میں، خبردار کسی سے پیسے نہ مانگنا، اور میرا نام پوچھے تو بولے نہ بتانا کوئی بات۔ اب وہ سونے کی اشرفیاں تھیلی میں لے کے گیا حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، اور جیسے کشتی والا ملا اس نے کہا لے پکڑ اپنے پیسے کرائے، پکڑ لے، سن کھول کے دیکھ لے، تیری ساری زندگی کے مسافروں کے کرائے اس میں، خبردار کسی مسافر سے پیسے مانگا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے کہا دیکھا تو اس میں سونے کی بسکٹ، سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے، ملاح تو پریشان ہو گیا، بولا یار یہ کہاں سے جوار لگائے ہو، یہ کہاں سے لائے ہو؟ بولے تم کو اس سے کیا، تم کو اس سے کیا، تم اسے رکھ لو، کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا۔ بولے یار نام تو بتاؤ تمہیں کس نے دیا؟ بولے تم کو نام سے کیا مطلب، تم اسے رکھ لو، کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا۔ اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس ملاح نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کنارے لے آئے، فرمایا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں یہ کام بغداد میں صرف شیخ عبد القادر کرتے ہیں۔ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کرتے، دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کرتے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ۔ تو غوث پاک بازار کیسے جاتے تھے سمجھ گئے؟ غوث پاک غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے سمجھ گئے؟ غوث پاک کے لنگر خانے کی ایک ایک دانے کی تاثیر کیا ہے بتا دو؟ غوث پاک سرکار کے روزے کی جاری کی تاثیر کیا ہے بتا دو؟ سبحان اللہ کہیں گے؟ بولتے رہیے گا ورنہ بارش میں تیزی آ سکتی ہے۔ جو بھی اللہ کی مرضی، اللہ جب تک چاہے اس کا، اس کے حبیب کا، غوث پاک کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہے کہ نہیں بھائی جان؟ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، اور ارشد بھائی کی یہ دستار کے موقع پر محترم عرفان صاحب کے بیٹے، یہ خوشی کا موقع تھا، ان کے ماں باپ کا خلوص تھا کہ ماشاءاللہ کہ ان کے دولہا بنتے وقت 1 گھنٹے تک بارش نہیں ہوئی، بقیہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں؟ ہم کیوں کہیں کہ بارش 2-3 گھنٹے نہ ہو تاکہ نور مجسم بھائی کی نعت ہو جائے، ہماری گفتگو ہو جائے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ 100-200 لوگ محفوظ ہو جائیں گے، لیکن بارش کے برسنے کی دعا بھی تو کئی ہزار کسان کرو۔ اللہ کی جیسی مرضی ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے تو بارش برسا کے خوش ہو، چاہے تو بارش روک کر کے خوش ہو، یہ اس کی مرضی ہے۔ حضور غوث پاک کے روزے کی جاری کی تاثیر کیا ہے؟ کتنے لوگ بغداد جائیں گے؟ سبحان اللہ، بولتے رہیے سبحان اللہ۔ اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے، آمین کہو۔ بغداد شریف میں الحمدللہ حضور غوث پاک کے روزے کے قریب میں صدر صدام حسین شہید رحمت اللہ تعالی کی شہادت کے بعد، ان کی پھانسی کے بعد، سنیں ایک امریکہ میں فلمی لڑکی ہیروئن تھی جو چھوٹے چھوٹے سیریل میں کام کرتی، اس کا نام تھا میریس ہلٹن، نام تبدیل کیا اس نے بعد میں، میریس ہلٹن اس کا نام تھا، بڑی مشہور وہ ایکٹریس نہیں تھی، بس ایسی ہی تھی، لیکن اس کے دل میں شوق تھا پرانی چیزوں کو دیکھنے کا، ٹوٹے ہوئے گھروں کو، در و دیوار کو، کھنڈرات کو، اجڑے ہوئے مکانوں کو دیکھنے کا شوق تھا، پرانی عمارتوں کو دیکھنے کا شوق تھا میری سلٹن کو۔ صدام حسین کی شہادت کے بعد وہ لڑکی بغداد آئی، کہاں؟ جہاں آپ کو جانا ہے انشاءاللہ۔ کہاں آئی؟ یہ بغداد اتنا پیارا لفظ ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ، بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کرے۔ یہ جو ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ دی گئی ہیں دائیں بائیں، میں بتا دوں ابھی ان کو خود بھی نہیں پتا غوث پاک ان کے دل میں ہے۔ ابھی اس سفر میں 11ویں شریف میں ہم لوگ گئے تھے، اور یہ بھی تھے ہمارے دوست اچھے بھائی بیٹھے ہوئے پیچھے، دعا کرو سب کی حاضری ہو جائے۔ ایک گجرات سے ایک بوڑھی عورت گئی تھی، گجرات سے بوڑھی عورت گئی تھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ جب وہ گھر سے جا رہے تھے اس کی بیٹیوں نے کہا اماں غوث پاک کی بارگاہ سے چادر لے کے آنا، بولے چپ، سلام پہنچا دوں گی، آؤں گی نہیں۔ بیٹا بولا اماں ارے کچھ لیتے آنا، سلام پہنچا دوں گی، لاؤں گی نہیں، کچھ لاؤں گی نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے میں لوٹ کے آؤں گی نہیں۔ او بس اماں یہ لے آنا، ٹوپی لے آنا،
دوپٹہ لے آنا نا تبرک، ارے کچھ نہیں، میں لوٹ کے آؤں گی نہیں، میں غوث پاک کو دیکھوں گی تو چھوڑ کے کیسے آؤں گی، کیسے دل گوارا کرے گا، غوث پاک کو چھوڑ کے کیسے آؤں گی، میرا دل گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عورت بری تھی، نجف اشرف گئی مولا علی کے دربار میں، کربلا گئی مولا عباس و مولا حسین کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد جب بغداد کا سفر ہوا توقع کے رونے لگی، روتی جاتی تھی، اے لوگوں بغداد آنے والا ہے، میری زندگی کا آخری شہر آنے والا ہے، میری منزل آنے والی ہے، میری قبر جہاں پر بنے گی وہ زمین آنے والی ہے۔ روتی گئی، لوگ رہے ہیں ماں کیسی باتیں کرتی ہو، اور چندہ بھی ہے فلاں تاریخ کو ٹکٹ ہے واپسی کے، بولے چپ، میں جانے والی نہیں، غوث پاک کو چھوڑنے والی نہیں۔ خدا کی قسم بغداد میں تھا بابو شیخ میں، میرے دوستوں نے بتایا کہ آصف بھائی 5 منٹ اس عورت کو ہوئے تھے، کتنے؟ 5 منٹ۔ جیسے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں بس سے اتر کے جیسے اس نے غوث پاک کا گنبد شریف دیکھا، 5 منٹ ہوئے تھے، مشکل سے غوث پاک کی دہلیز پر آئی تھی، جیسے اس نے دہلیز کو چوما تھا اس کا انتقال ہو، عمر بھر کی بے قراری کو قرارا دی۔ غوث پاک جس کے دل میں ہو پھر اس کا دل بغداد بن جائے گا، اس کی قسمتوں کی میں بغداد کی مٹی کی کھلا، جسے غوث پاک اپنے شہر میں رکھ لیں وہ کتنی خوش قسمت نصیب وہ روح ہوگی، وہ ذات ہوگی۔ دعا کرو سب کو حاضری کا شرف مل جائے، آمین کہہ دو۔ تو یہ بغداد کتنا پیارا ہے، چلیں گے نا انشاءاللہ، بولے ہاتھوں بڑھا کے لبیک یا غوث اعظم، مجھے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہ لڑکی میری سویٹر نام تھا، وہ بغداد آئی، دیکھیں موصل میں کتنی بمباری ہوئی ہے، کرکوک میں کتنی بمباری ہوئی ہے، دیکھیں تکریت میں کتنے بم گرے ہیں، دیکھیں کردستان کا علاقہ کیسا اجڑا ہے، دیکھیں کہ ادھر مدائن کے علاقے میں بڑی بڑی بلڈنگیں کیسی زمین کو، کرک کا علاقہ کیسے بیٹھ گیا، اور سب کی ویڈیو لا رہی تھی وہ لڑکی میری سویٹر۔ اچانک ویڈیو بناتے بناتے غوث پاک کے محلے میں آ گئی، اور وہی غوث پاک کے محلے میں آ گئی۔ جب غوث پاک کے محلے میں آئی تو سامنے غوث پاک کا گنبد نظر آیا، قریب میں مینار نظر آئے، جس مینار کے بارے میں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دل سے بولتا ہوں جملے کو، حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں سیفی بھائی تمہیں پتہ نہیں اس میناروں ان میناروں کے بارے میں؟ میں نے کہا نہیں، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جملہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب کے اللہ کہ ان میناروں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مینار کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ میناروں کی شان ہے غوث پاک، خدا کی قسم آپ دیکھو گے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، کبھی چلو گے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ یار مجھے کیوں اپنے گھر لے کے جاتے ہو سوالین بھائی کو، غلاموں نے مجسم بھائی کو، آئے حضور گھر پہ قدم رکھ دیں تو قدم ادم تو مقصد نہیں ہے، بس یہ کہ دیکھ لو کہ ہمارے ہم یہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں، یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، اٹالین سامان لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی جو واش بیسن کی ٹوٹی ہے 5000 روپے کی ہے، پنکھے کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں، اے سی کتنی برانڈڈ کمپنی، یہی سب دکھانے کے لیے۔ یہ سب مت دکھایا کرو، دکھانا ہی ہے تو اپنی آنکھوں میں بغداد کی حاضری کے جلوے دکھانا، سمجھے؟ تب تو مزہ آئے گا انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھیگ کے بیٹھنا، یہاں پر بیٹھنا غوث پاک کے دربار میں بیٹھنے کے مترادف بنا دے، آمین کہہ دو ماشاءاللہ۔ میری سویٹر نے جب غوث پاک کے نیلگوں گنبد کو دیکھا، نیلے کلر کے گنبد کو دیکھا، سفید ابیض کلر کے جامع الجیلانی کے گنبد کو دیکھا، سامنے صدام حسین کا بنوایا ہوا مینار دیکھا، آگے خلافت عثمانیہ کا بنوایا ہوا مینار دیکھا، قریب میں شیخ یوسف گیلانی سرکار کا مینار دیکھا۔ اس نے اپنے گائیڈ سے کہا ٹھہر جاؤ، یہ بتاؤ یہ روضہ کس کا ہے؟ کیا کہا یہ روضہ کس کا؟ یہ پیلس، یہ کیمپس، یہ لاج کس کے نام سے؟ تو گائیڈ نے کہا میڈم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار شریف، نام تمہارا لب پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، یہ غوث پاک ہے۔ میڈم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ ہے، پھر سے کہتے کس کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ روضہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تو لڑکی نے کیا کہا کہ اگر سر اجازت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے ہم شیخ عبد القادر کی مزار دیکھ لیں۔ کتنی دیر کے لیے؟ آدھے گھنٹے کے لیے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ دیکھ لیں۔ بولے کوئی بات نہیں آپ دیکھ لیجیے۔ میڈم اندر آئی، پولیس چیک پوسٹ سے نکل کر کے اندر آئی، میری سیٹن جب اندر آئی
تو پہلی مرتبہ اس نے غوث پاک کے مزار شریف کی جالی کو دیکھا. پھر سے آپ بھی سن رہے ہیں محبت سے, یہ ہلکی ہلکی پھوہاریں بھی سن رہی ہیں. گرمی کا احساس نہ ہو اس لیے سب اللہ نے انتظام کر دیا. بیمار نہیں ہو گئے انشاءاللہ, بیمار نہیں ہو گئے انشاءاللہ. کہیں ایسے ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ بغداد والے کی بات بغداد ہی میں ہو رہی ہے. رحمت برستی ہے صحن قادری میں. سبحان اللہ. اس نے غوث پاک کے روزے کو دیکھا, لپٹ کے رونے لگی. عیسائی لڑکی تھی, عیسائی مذہب کی لڑکی تھی. غوث پاک کی جالی کو دیکھا, رونے لگی. کتنی دیر کے لیے آئی تھی؟ آدھے گھنٹے کے لیے. دوپہر کا وقت 12 ساڑھے 12 بجے تھے. وہ حضور غوث پاک کی جالی سے نیچے لپٹ کے روئی, لپٹ کے روتی رہی. 12 سے ساڑھے 12, ساڑھے 12 سے 1 بج گئے, 1 سے 1.5 سے 2, 2 سے 2.5 سے 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. اٹھی نہیں 8 گھنٹے. آئی تھی کتنی دیر کے لیے اور کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے ہو گئے. اٹھی نہیں وہ لڑکی. میری ہلٹن, کرسچن لڑکی, عیسائی عقیدے کی لڑکی. گائیڈ اندر آ گیا. اس نے کہا میڈم پورا شیڈول بگڑ گیا, پورا پروگرام بے ترتیب ہو گیا. آپ نے تو وہ تماشا کیا, میں کیا بتاؤں. ارے ایسا کچھ ہوتا ہے. وہ کہاں کہاں جانا تھا, کئی بلڈنگوں کو شوٹ کرنا تھا, اور آپ نے تو خالی ایک روزے کے مزار کے قریب بیٹھ کر کے ذریعے شیخ عبد القادر کے قریب بیٹھ کر کے 8 گھنٹے لگا دیے. کیا مطلب ہے؟ لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. لڑکی نے کہا کہ سر میں امریکہ سے آئی ہوں اور میں ایک ہیروئن ہوں, ایکٹریس, ناچنے گانے والی لڑکی. مجھے سکون کبھی نہیں ملا. رو کے بولی میں 50-50 ہزار روپے 100 گرام کی شراب کی بوتلیں استعمال کرتی تھی. 50-50 ہزار روپے سکون کے لیے. جب وہ بوتلیں میں استعمال کرتی تھی تو پھر میں بے ہوش ہو جاتی تھی. جب مجھے ہوش آتا تھا تو نہ سکون ہوتا تھا, نہ پیسے ہوتے تھے, نہ عزت بچی ہوتی. پیسے بھی غائب, سکون بھی غائب, اور عزت بھی کوئی چھین لیتا تھا. سر میں کیا بتاؤں آپ سے, آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے روزے کے قریب بیٹھ کر 8 گھنٹے سے یہی سوچ رہی ہوں. جب بغداد کے ولیوں کے بادشاہ شیخ عبد القادر کے روزے کی جالیوں میں اس قدر سکون موجود ہے تو نبیوں کے سردار آمینہ کے لال کے روزے کی تاثیر کا اللہ تو یہی سوچ رہی ہوں. اللہ اللہ. پھر اس نے کہا کہ اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی, اب میں کلمہ پڑھ کے اسلام کو. ایک ہماری صحبت ہے, جو بیٹھتا ہے وہ اس کو پردھان کرنے کے خواب دیکھتے ہیں, جو بنتا ہے وہ رشوت اور دلالی لینے لگتا ہے, پیسے کھانے لگتا ہے. ایک ہماری بری صحبتوں کا اثر ہے, جو ہمارے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ بہن بیٹیوں سے نفرتیں کرنے لگتا ہے, وہ اپنے قرابت داروں کو, غریبوں کو ذلیل سمجھتا ہے. ایک غوث پاک کے روزے کی جالی ہے, ایک عیسائی لڑکی نے دیکھ لیا تو اسلام کو ذرا سوچو کہ وہ جو سچوں کا سردار ہے, جب اس کے جالی کی یہ تاثیر ہے تو اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اس دربارے کو ہر بار کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. پھر سے ہاتھوں کو اٹھائیں, بولے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم کے دربار میں جو مٹی ہے نا, مٹی اس میں کتنی برکت ہے بتا دوں, بتا دوں. ایسی بارش میں پورے ہندوستان کے لوگ بھاگ جاتے, لیکن سبحان اللہ یہ غوث پاک کی نوازش ہے. غوث پاک کا کرم ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جب میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے اسے بتا دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنی خانقاہ سے نکلے, آپ فرماتے ہیں قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ مبارک تھی. آپ نے فرمایا تھا, میرے دادا نے فرمایا تھا, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے میرے دادا نے فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے. میں ان کا بیٹا شیخ عبد القادر کہہ رہا ہوں, جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس گلی کے ذروں کا عالم کیا ہے,
اس گلی کے مٹی کے ایک ایک تنکے کا عالم کیا ہے جسے سچوں کا سردار کہا جاتا ہے، اس کا دربار کتنا نوری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مریض ہے جس کی روح نکلنے والی ہے، جس کی روح نکلنے والی ہے، ایک دم جان لب پر آ گئی، اب اور تب کا مہمان، حکیموں نے جواب دے دیا، لوگوں نے اسے ٹانگ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ کو تعجب نہیں ہوا اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہاں لے کے آئے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ۔ جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اسے لے آئے، سیدنا شیخ نے فرمایا کیا بات ہے، کس کو لائے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ مریض ایسا ہے پیشنٹ کہ اسے حکیموں نے جواب دے دیا، اب اس لیے لایا ہوں یا تو یہ مرے تو آپ کی دہلیز پر، یا تو پھر کرم کی نظر ڈال دیں، اللہ اسے زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد زمین سے کچھ اٹھایا اور اٹھا کر کے اس مریض کے منہ میں ڈال دیا۔ مریض جو اوپر جا رہا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب اٹھ کے بیٹھ گیا تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ یا سیدنا شیخ یہ بات کیا، ابھی تو اس کی روح نکلنے والی تھی، اس کے منہ میں آپ نے کیا ڈال دیا؟ اٹھ کے بیٹھ گیا مریض۔ تو غوث اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو سن کر کے سبحان اللہ کے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ میں اس گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ غوث اعظم کے مدرسے کے بچوں کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا جب یہ عالم ہے تو غوث پاک کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا اللہ اللہ اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور غوث اعظم کی بارگاہ نور و کرم کے معاملات دیکھیں کس قدر بلند ہے، کس قدر بلند ہے۔ اکثر و بیشتر میٹھی چیزیں لے کر کے غوث پاک جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بات بہت کم سنی گئی، جنگلوں میں غوث پاک چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب کے پاس سے یہ غوث پاک میٹھی چیزیں لے کے جنگلوں میں کیوں چلے جاتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے چلے جاتے تھے کہ جنگلوں میں بھی چونٹیاں رہتی ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان کی غذا کا بھی انتظام تو اس کے ذمہ ہے نا جو اپنے وقت کا غوث اکبر ہے، کیونکہ چونٹیوں کے بھی غوث اعظم ہے۔ ایک ہم ہے کہ اپنے پیروں سے اس چونٹی کی نسل کو مسلتے ہوئے چلتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں اس مخلوق سے پیار کرنا چاہیے۔ معلوم ہے آپ کو ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں سے چونٹی کو مسل دیا تو اللہ نے ولایت چھین لی۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے ولایت چھین لی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ زیادہ بھیگ گئے؟ دقت ہو رہی ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ غوث پاک کی بات اور بڑے کرم کی بات، اتنی مبارک بارش میں کل بھی میں تھا، 2-3 دن پہلے میں آیا، وادی راجستھان میں تھا، وہیں سے واپس آیا اجمیر شریف، پھر مکرانہ کہاں گیا۔ بارش تو ادھر بہت زیادہ تھی لیکن پروگرام ہو جائے تھے، کل کے پروگرام میں بارش ہو گئی تھی، آج یہاں کل مجھے قنوج پر رخا جانا ہے، یہ روزانہ کام ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ایسے لوگ اتنی بارش میں اتنی بڑی بھیڑ ماں بہنوں کی ایک غوث پاک کی کرامت سے کم نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں غوث پاک کی محبت ہے، غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ وجہ بتا دو، غوث پاک کی امی کی جب شادی ہوئی تو شادی کے 25 30 35 40 45 50 55 59 سال تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا۔ 60 سال جب غوث پاک کی امی کی عمر ہوئی تب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا۔ غوث پاک کی امی کی عمر کتنی ہوئی؟ اللہ کا شکر ہے کہ اچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے غوث پاک کی امی کی مزار پر حاضری دی جو ایران ہے۔ میری بڑی خواہش تھی غوث پاک کی امی کی مزار اور غوث پاک کے ابو کی مزار شریف دیکھوں، وہ شہر دیکھوں، وہ پہاڑ دیکھوں، وہ پانی کا بہتا ہوا ایریا دیکھوں جس میں سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا۔ ابھی 4-6 مہینہ پہلے ایران گیا تھا تو زیارت ہوئی تھی، بڑی مبارک بارگاہ ہے غوث پاک کی امی کی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو کہہ دو گے وہ غوث پاک سے کہہ دیں گی، غوث پاک اپنی ماں کی بات کبھی نہیں کرتے، جو جانا چاہتا وہاں تو اٹھا کے بولتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ میرے بھائیوں کو زمین پر بیٹھنا، بھیگتے ہوئے ماں بہنوں کا بیٹھنا
قبول فرما لے. انہیں زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھا. غوث پاک اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. گھر سے نکلتے تو ماں کے پاؤں کو ہاتھوں کو چوم کے نکلتے. جب کہیں جانا ہوتا تو ماں سے اجازت لے کے نکلتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ اپنی ماں سے دعاؤں کی خواستگار ہوتے. کہتے امی دعا کر دو, امی دعا کر دو. ایک ہم ہے کہ بوڑھی ماں رہتی ہے. ہم ممبئی اور کلکتہ بھی جاتے ہیں نا, اور گلف کنٹری عرب بھی جاتے ہیں نا, تب بھی قاعدے سے اپنی ماں کو سلام نہیں کرتے. السلام علیکم کرتے. یہ غلط طریقہ ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. جن کی ماں زندہ ہے بس صرف ماشاءاللہ میری نصیبی ہے. اللہ کا شکر ہے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. 3 سال پہلے محرم شریف کی 10 تاریخ کو ہوا. عاشورہ کے دن امام حسین کی شہادت کے دن ہوا. اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. اب بہت سوچتا ہوں آپ کی ہی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں. میری ایک بات یاد رکھو گے انشاءاللہ. بولے ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں جن کی ماں زندہ ہے. اٹھائے رکھیں انشاءاللہ, اٹھائے رکھیں. آپ میری اس بات کو سن کے بھلے چلے جائیے, لیکن ایک بات یاد رکھو, جب کبھی بھی گھر سے باہر دکان کے لیے اسکول کے لیے جانا, اپنی ماں سے اجازت لے کے ماں کا ہاتھ چوم کے جانا انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی ماں کا ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ. امی مجھے بازار جانا ہے, ہاتھ چوم کے جائیے گا انشاءاللہ. بولیں. اور جن کی مائیں زندہ نہیں ہے اپنی ماں کی قبر پہ کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جائے انشاءاللہ. جن کی ماں زندہ نہیں ہے قبر پہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بولے آپ. غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے. اے لوگوں, ماں سے محبت کرنے کا انعام کتنا ہے. ایک صاحب نے 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ 9 سال تک. اچھا بات ہے, 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل. دیکھیں انس, 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. جب گھر واپس آئے تو بوڑھی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی. ماں سے سلام کیا, ہاتھوں کو چوما, اس کے قدم کو چوما اور اپنی ماں کے پاس گئی. روٹی لائی اور اسے گیلا کر کے اپنی ماں کو کھلایا, پانی پلایا. ماں نے کہا بیٹے بہت ہے. جب رات میں ماں سونے کے لیے ایک پروگرام بنا رہی تھی تو بیٹا جو مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا ماں کے پیر دبا رہا تھا. جب ماں کی آنکھ لگنے والی تھی تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے بیٹے, یہ جو دروازہ ہے نا 2 پلے والا, اس میں سے ایک پلہ بند کر دو, ایک پلہ کھول دو. ایک پلہ بند کر دو, ایک پلہ کھول دو. وہ جو بیچارے مدرسے میں پڑے ہوئے تھے نا وہ گئے. انہوں نے داہنا پلہ بند کر دیا اور بایاں کھول دیا. ماں نے کیا کہا تھا؟ ایک پلہ بند کر دو اور ایک کھول دو. انہوں نے کیا کیا؟ داہنا بند کر دیا اور بایاں کھول دیا. ٹھیک جیسے وہ آ کے ماں کا پاؤں دبا رہے تھے وہ مولوی صاحب, پھر یاد آئی ماں کی بات. ماں نے کہا تھا میرے بیٹے ایک پلہ بند کر دو, ایک کھول دو. تو ہو سکتا ہے کہ امی نے بایاں پلہ بند کرنے کے لیے کہا. سمجھ گئے؟ اٹھے, دایاں پلہ کھول دیا اور بائیں پلے کو بند کر دیا. پھر آ کے اپنی ماں کا پاؤں دبانے لگے. پھر خیال آیا یار امی تو سو گئی, پتا نہیں امی نے دایاں پلہ بند کرنے کے لیے کہا. امی کو سکون ملے نا, تیز ہوا چلتی ہے, امی کو ٹھنڈک ہو, تو اٹھے اور دایاں پلہ بند کیا, بایاں کھول دیا. پھر آ کے بیٹھے رہے, پھر رونے لگے. اٹھے, پھر یہ سوچ کے چلے گئے کہ شاید امی نے بایاں پلہ بند کرنے کی. رات بھر یہی کرتے رہے, کھٹ کھٹ, کبھی دایاں بند کرتے کبھی بایاں بند کرتے, کبھی دایاں بند کرتے کبھی بایاں بند کرتے. صبح فجر کی اذان ہو گئی. ماں کی آنکھ کھلی. ماں نے کہا بیٹے کیا کر رہا ہے؟ بولے امی کچھ نہیں, آپ کے پیر دبا رہا ہوں. تو بولے کہ بیٹے یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیوں آتی رہی؟ تو رو کے بولے امی معافی چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ بیٹے ایک پلہ بند کر دے, ایک پلہ کھول دے, تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا پلہ بند کرنا ہے, کون سا کھولنا ہے. وہی رات میں کبھی دایاں بند کرتا تھا, کبھی بایاں کھولتا تھا, کبھی بایاں بند کرتا تھا, کبھی دایاں کھولتا تھا. یہی کرتا رہا. اماں مجھے معاف کریں, میں نے غور نہ کیا آپ کی بات پر, آپ کی نیند میں خلل تو نہ پہنچا. ماں نے کہا میرے بیٹے یہ تم نے کہاں سیکھا؟ بولے امی میں نے یہ مدرسے میں سیکھا. مجھے بتایا گیا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, ماں کے جذبے کی تعظیم کرو. تو ماں نے کہا میرے بیٹے میرے چہرے کی طرف دیکھ. جب بیٹے نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تب ماں نے کہا اب میرے بیٹے اب تو قبلہ کی طرف, پشچم کی طرف, کعبے کی طرف جو دیوار ہے اس دیوار کی طرف غور سے دیکھ. بیٹے نے کہا کہ جب میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو مجھے دیوار نظر نہیں آ رہی تھی, البتہ خانہ کعبہ کی دیوار ضرور نظر آ رہی تھی.
خانہ کعبہ کی دیوار نظر آ رہی تھی. میں ماں کے قدم سے لپٹ گیا. میں نے کہا ہماری ماں گھر بیٹھے بیٹھے کعبے کی زیارت تم نے کرا دی. کہا جو تم نے مدرسے میں پڑھا ہے اس تعلیم نے تجھے میرے قدموں تک پہنچایا ہے, میری خدمت نے تجھے اللہ کے گھر تک پہنچا دیا ہے. ماں سے محبت کرنا چاہیے. کہ حضور غوث اعظم سرکار اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں, کہیں بھی جاتے ماں سے اجازت لے کے جاتے. تو مائیں اگر گھر پہ ہیں تو انشاءاللہ ماں سے پوچھیں گے, بولے بھائی بولے, ماں سے اجازت. بہت نازک ہوتی ہے ماں, اگر روٹ جائے تو بڑی دقت آتی ہے. سرکار محبوب الہی کا شہر دلی ہے, ان کے دلی میں بارش نہیں ہو رہی. کسی نے کہا کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں, کسی نے کہا کہ سرکار دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے. تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں رکو رکو انشاءاللہ ابھی ہوگی. اندر گئے, ایک دھاگا لے کے آئے اور دھاگا لانے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لیا. کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے صدقے میں بارش برسا دے. جیسے اتنی دعا مانگی بارش ہونے لگی. اور زور سے بارش اونچی بولے بارش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لیکن میرے بڑے بھائی محترم غلام نور مجسم صاحب اللہ کی آمد ہوئی. اللہ کے قدم کی برکتوں سے ہمارے قلب کو روشن فرما دے. مجھے یقین تھا, میں نے کہا جب غلام نور بھائی آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جب تک خوبصورت نعتیں ہو نہیں جائیں گی تب تک بارش بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. فقیر اللہ کی نور بھائی تشریف ہے, بڑے ان کے مشکل احسانات ہیں, ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے پر دل مسلمان ہو جاتا ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار محبوب الہی کی ذات ہے. اشری شریف میں آپ کی امی جان ہے. تو مائیں زندہ ہیں جن کی پھر سے ہاتھوں کو اٹھائیں. گھر سے نکلتے وقت ماں کے ہاتھ چوم کے نکلو گے انشاءاللہ. اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو اپنی ماں کی قبروں پہ ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کرو. انشاءاللہ بولے, انشاءاللہ بولے, آپ دل سے بولیں, اس کو آپ عمل میں لائیں انشاءاللہ. سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی اور بارش ہونے لگی. جب بارش ہونے لگی دلی جلدھر ہو گئی, دلی بارش سے سرابور ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ شیخی آپ نے کیا دعا مانگی ہے کہ دلی میں بارش ہونے لگی؟ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا وسیلے کے طور پر پیش کیا. تمہارے گھر میں تو پورا مجسمہ موجود ہے, یار کیا دقت ہے؟ اور میری بہنوں تمہاری بڑی ذمہ داری بنتی ہے. حضور غوث اعظم سرکار نے لوگوں کی نکاحوں کی پاکیزگی کا بڑا انتظام فرمایا. آج میری ماں بہنوں کی گود میں جو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی ذات سے تھوڑی دشواری پیدا ہو رہی. میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خبردار, اس وقت ملک ہندوستان میں ایک بڑی جماعت کے نشانے پر آپ ہیں. لوگ آپ کی عزتیں لوٹنا چاہتے ہیں, لوگ آپ کے عقیدے کو چھیننا چاہتے ہیں. آپ کے وہ ہونٹ جو درود پڑھنے چاہیے تھے وہ درود پڑھنے کے بجائے خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے لب سے پڑھتے ہیں. میری بہنوں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی لڑکیوں کی ہے جو جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور موبائل کے ذریعے سے اسکرین پر نظر آنے والی لڑکیوں کے انداز کو اپنانے کے چکر میں اپنا مذہب داؤں پہ لگا ہے. غیروں سے دوستی انہیں طوائف خانے پہ لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیروں سے دوستی انہیں چکلا خانے پہ لے کے جا رہے ہیں. نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جنہیں غیر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. 2-4 سال کے بعد انہیں اسٹیشنوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر کوئی بڑا گروپ آتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے. دوسرا گروپ آتا ہے اسے کسی طوائف خانے بھیج دیتا ہے. اے میری بہنوں تم سے گزارش ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مخدوم کائنات کے دوپٹے کے صدقے میں عصمت کو اپنا زیور بنا لو, حیا کو اپنا زیور بنا لو, بہت صبر کر کے چلو. جب بھی تم گھر سے نکلو, میں ماؤں سے بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں, تو کبھی بے وضو گھر سے باہر نہ نکلنا انشاءاللہ. میری بہنیں اسے یاد کر لیں, کبھی بے وضو گھر سے باہر اور کبھی بھی کوئی خوشبودار چیز لگا کے گھر سے باہر نہ انشاءاللہ. آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں ان بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے کم سے کم 3 سال تک تو قانون شریعت کا, بہار اردو کا, تعلیم الاسلام کا انتظام کریں. ان بچیوں کو پتا چلے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ان بچیوں کو پتا چلے جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. ان بچیوں کو پتا چلے اہل بیت کسے کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت. ان بچیوں کو پتا چلے کہ غیر مرد سے نگاہوں کو ملانے کے عذابات کتنے ہیں. جب یہ بچیاں بڑی ہو جائیں تو کوئی انہیں پھول کا ایک
کوئی پھول پیش کرے تو یہ کہہ کے ٹھوکر مارتے ہیں میرے مذہب میں غیروں کے ہاتھوں سے تحفہ لینا منع ہے. جب کوئی ان سے ٹیلی فون نمبر مانگے تو یہ کہتے ہیں میری مذہب میں غیروں سے باتیں کرنا منع. کچھ تعلیم تو دیجیے نا بھائی اپنے بچوں. کل میں جیسے میں نور بھائی مائک پر تھا جیسے سلام پڑھ کے کرنا ویسے ایک صاحب بولے آصف بھائی یہی آپ کے قریب کا واقعہ ویسے ہی خدا کی قسم میرا ماتھا ڈسٹرب ہو گیا میں نیند نہیں آئی مجھے بہت دیر تک 5-6 بجے صبح کے. بولے آصف بھائی دیکھو یہ لڑکی ہے مسلمان نقاب اوڑے ہوئی ہے اور غیر مرد کے ساتھ ٹہل رہی ابھی مغرب سے پہلے پکڑ کے لیے. بہت رونا آتا ہے. میں ہاتھ جوڑے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے اپنے گھروں میں رہا کر تمہارے لیے اللہ نے سب سے عظیم نعمت قرآن کی صورت میں عطا کرا. اسے پڑھا کرو. قرآن یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ اسے مخدومہ فاطمہ پڑھا کرتی تھی, اسے امام حسن حسین پڑھا کرتے تھے. تم ان سے کیا باتیں کرو گی, وہ تم سے کیا بات کریں گے, وہ تمہارے جسم کے خریدار ہیں. تم اس سے کیوں نہ بات کرو جس سے مدینے والے آقا باتیں کیا. قرآن کو پڑھنے میں تمہیں جو لذت ملے گی خدا کی قسم کہیں اور نہیں ملے گی. تمہیں قرآن پڑھنے میں لطف نہیں آتا. موبائل مل گیا تو میری بہن غلط بات ہے. امام یافعی نے لکھا ہے ایک لڑکی تھی وہ کسی مجلس میں 6-7 سال کی تھی, اپنی ماں کے ساتھ آ گئی. ماں کی انگلیاں پکڑ کے وہ بیٹھی رہی تو تقریر اس کا ٹاپک تھا قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو. بچی کہتی ہے میں اپنی ماں کے ساتھ واپس آئی تو میری ماں تھکی ہوئی تھی سو گئی. جب سو گئی تو میں نے چپکے سے وضو کیا اور قرآن پڑھنے لگی. پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تھکی ہوئی بچی قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جس سے لذت مل جائے وہ پڑھ سکتی ہے. لذت امام حسین کو ملی تو نیزے کی نوک پر قرآن لذت کہتے ہیں اسے. آپ پڑھے قرآن تو پڑھے, سمجھے نا. لوگ کیا مٹائیں گے یار, قرآن ہی مٹے گا نہ اسلام مٹے گا. فرماتے ہیں کے ساتھ جو لوگ مسجد کی آوازیں کم کرانے میں لگے ہوئے, دیکھنا کتنے وسمت ہیں, جو لوگ مسجد کی آوازیں کم کرانے میں لگے ہوئے ان سے کہہ دو کہ تمہاری تعداد کم ہو سکتی ہے, مسجد کی تعداد کم نہیں ہو سکتی. یہ بلندی کے لیے اسلام آیا ہے, یہ بلندیاں بانٹنے کے لیے مذہب آیا ہے, لیکن پہلے وہ اخلاق تو اپنائے نا جسے قرآن کہتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن کم سے کم روزانہ 3 آیت ہی صحیح دیکھ لیا انشاءاللہ. بولے امام یافعی فرماتے وہ لڑکی تھی اسے قرآن پڑھنے کا شوق ہے. 6 سال کی لڑکی جلسے میں آئی, ماں بہنیں بیٹھی ہوئی کتنی بڑی تعداد میں گرمی لگ رہی بیٹھی ہوئی. الحمدللہ رب العالمین یہ سیکھ کے جائیں قرآن چھو لیا کریں. عطر لگانے کا شوق ہے, خوشبودار کپڑے پہننے کا شوق ہے تو وہی خوشبو نان الکوہل کے منگا کر کے قرآن کے جزدان پہ لگایا, مصلی پہ سجدہ کرنے کی جگہ پہ لگایا. انشاءاللہ جب مصلی پہ نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو میری بہنوں تو وہی خوشبو اپنے دوپٹے پہ لگایا کرو. اللہ کی بارگاہ میں خوشبودار بن کے جاؤ. یہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے. باہر خوشبودار لباس پہن کے جاؤ گے شیاطین کی نظر پڑے گی. اور حضور نے فرمایا بد کردار لڑکی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آئے گی. بد کردار لڑکی کی جو میک اپ کر کے بہت زیادہ ٹہلتی, اس سے حضور نے ان کے کریکٹر کو اچھا نہیں کہا. اللہ معاف فرمائے. اور دعا کرے میری ماں بہنوں کی کوکھ سے پھر کوئی عظیم عاشق رسول کی پیدا ہے. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. امام یافعی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی. قرآن کا ایسا چسکا لگا. 6 سال کی تھی قرآن پڑھتی تھی, 8 سال کی ہوئی قرآن پڑھتی, 9 سال 10 سال 12 سال 15 سال, جب 16-17 سال کی ہوئی تو راتیں قرآن پڑھنے میں, دن قرآن پڑھنے میں. سمجھیں, روٹی پکاتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی, دال چاول بناتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی, بستر پر بیٹھتی تو قرآن کی آیتیں, اٹھنے کے بعد وضو کر کے قرآن پڑھتی تھی. باپ نے روتے ہوئے کہا میری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے, اب تیری شادی کے لیے مجھے کوئی لڑکی کی ضرورت ہے. لڑکی نے اپنے باپ کے پیر پکڑ لیے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا نا 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 میرے باپ, ابھی اتنی جلدی ہی کیا ہے میری شادی کی, ابھی مجھے کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے, ابھی کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے. لڑکی رونے لگی. باپ نے کہا نا میری بیٹی, جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے, اپنے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے. اللہ بڑی نعمت ہوتی ہے بیٹی. میرے گھر میں بھی ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ دوسروں کی امانت ہے. میرے شیخ حضور شاہ صوفی سلطانیہ شاہ صاحب اللہ کریم مسیح شواہد میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان کی بہن کی شادی ہوئی تو ان کے والد صاحب رو رہے تھے, تو سید شواہد میاں شاہ صاحب اللہ
کہ والد صاحب سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ بیٹی کی شادی پہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آج سے میرا حق میری بیٹی پہ ختم ہو گیا۔ بیٹیاں پرائے گھر کی زینت ہوتی ہے، مارا مت کرو، حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی چیز لایا کرو تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، انشاءاللہ بیٹیوں کے قدم میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، کہا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو اے موسیٰ میں اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ جتنے لوگ مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، جتنے لوگ پچھلے دروازے سے چلے جاتے ہیں وہ شاید خاموش۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے ہاں بہت دھیرے بولے بھائی، ڈر رہے ہو کہیں ایسا ہو کہ جیسے کہ آسان میرے یہاں چلے۔ دوسرا سوال تھا موسیٰ علیہ السلام کا، بولنا بولنا بولنا۔ آپ نہیں بولو گے در و دیوار ہو، یہ نیم کے پودوں کی یہ مبارک پتیاں بولیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا اپنے تو بندوں سے کسی ایک بندے سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر خوش ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے کہ ماں بہنیں خوش ہو کر کے رو سکتی ہیں، ان کی آنکھ میں آنسو آ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ میرے مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیجتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ پہلے گھر میں ہیں کہ نہیں؟ بہت سبحان اللہ، جن کی شادی ہوئی ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کہ نہیں؟ گھر میں رہنا بچیاں اپنے باپ سے لپٹ جاتی، سبحان اللہ، اس قدر محبت کرتی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ بہنیں بڑے عظیم رشتے ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا نہیں کہ لوٹا جو جنگ ہار کے وہ راکھی کے ایک رسم کی ادائیگی کا اظہار کیا، تو بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے بھائی کا بہن سے، بیٹی کا باپ سے۔ اللہ اس رشتے کی عزتوں کو کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محفل کسی سمندر کی لہروں پہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ، لہریں اپنا کام کر رہی ہیں، عاشق اپنا کام کر رہے ہیں۔ یاد آئے گی یہ محفل، اللہ تعالیٰ آپ سب کا زمین پر بیٹھنا آسمان پر بیٹھنے کے مترادف بنا دے۔ لیکن قرآن قرآن قرآن، بچی کی شادی تو ہونی تھی، وہ قرآن پڑھنے والی بچی کی شادی ہوگی، سبحان اللہ۔ اب وہ بچی سسرال چلی گئی، جب ایک ہفتے 10 دن کے بعد واپس آئی، اپنے اپنے علاقے کی الگ الگ رسم ہوتی ہے، کہیں 2 دن کے بعد بچیاں آتی ہیں، کہیں 3 دن کے بعد، کہیں 8-10 دن کے بعد، کہیں 4 مہینے کے بعد۔ جب بچی 10 دن کے بعد آئی تو ماں نے اپنی بیٹی سے لپٹ کے رونے لگی، بچپن سے پالا تھا، پیٹ میں اسے رکھا تھا، اپنا دودھ نہیں خون پلایا تھا، اپنی روٹی اس کے حوالے کی تھی، گیلے بستر پہ وہ سوئی تھی، سوکھے بستر پہ بیٹی کو سلایا تھا، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی بیٹی کو پالا تھا۔ کیوں نہ روتی؟ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ کے رونے لگی، اپنی بیٹی کی آنکھوں کو دیکھا، کہیں آنکھوں میں گڈھے تو نہیں پڑ گئے، کہیں اس نے غور سے اپنی بیٹی کی صحت کو، میری بیٹی یہ بتا تو اتنی کمزور کیوں لگ رہی؟ ماں نے اپنی بیٹی سے پہلا سوال کیا۔ بیٹی دلہن بن کے سسرال گئی تھی، پہلی مرتبہ میکے آئی ہے، اس نے کہا میری ماں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہا میری بیٹی 10 دن میں تیری صحت کچھ کمزور ہو گئی، کیا تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ تیرا سسر تجھے بیٹی نہیں کہتا؟ تیری ساس تجھے بیٹی نہیں مانتی؟ تیرے گھر کے اور لوگ تجھ سے ادباً شریعتاً جو حد ہے اس حساب سے پیار نہیں کرتے؟ لڑکی رو کے بولی مجھے گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ گھر ہی ملا، میں گھر سے نکلی اور گھر میں گئی، میری ماں سسرال میرا گھر ہے، گھر کے لوگ بڑے اچھے، میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، سسر مجھے بیٹی کہتا ہے، ساس مجھے بیٹی مانتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بولے میری بیٹی پھر تجھے تیری صحت کیوں متاثر ہے؟ لڑکی رو کے بولی کہ امی رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، میری صحت کی کمزوری کا راز یہ ہے، اب میں قرآن پڑھ نہیں پاتی، پہلے راتوں کو عشاء کے بعد بیٹھتی تھی، فجر کی اذان ہو جائے، اب دوسروں کی خدمت کرنے کی ذمہ داری ملی ہے، اب سسرال میں کھانا پکانے کی بڑی ذمہ داری ہے، اے میری ماں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق جو پہلے ملی تھی اب کم ہو گئی ہے، اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے۔ نہ میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر اللہ راضی رہے گا۔ اور امام یافعی عبداللہ یافعی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وہ بیٹی پھر چلی گئی، میکے سے سسرال چلی گئی،
वो लड़की 2 दिन 4 दिन 10 दिन थी, एक दिन रोने लगी। रो करके उसने अपने शौहर से कहा कि ऐ मेरे शौहर, जो मुझे मायके में और ससुराल में जेवरात मिले हैं, इसका मालिक कौन है? तो लड़के ने कहा कि ऐ मेरी बीवी, इसका मालिक न मैं, न तेरा भाई, न मेरा बाप, न तेरा बाप, न मेरी माँ, न तेरी माँ। बोले फिर इन जेवरात का मालिक कौन है जो इतने तोरे ससुराल के, इतने मायके के? लड़का पढ़ा लिखा था, उसने कहा ये सारे जेवरात का मालिक अगर कोई है तो वो तुम। ऐ मेरी बीवी, ये तेरी प्रॉपर्टी है, इसकी मालिकन तू है, ये तेरी मीरास है, ये तेरे दस्तरस में, तेरे अंडर में है। इतना सुना तो लड़की कहती है मैंने झोले में सारे जेवरात रखे, झोले में सारे जेवरात रखे और रख करके अपने शौहर की उंगलियां पकड़ी, बाजार चली गई। ज्वेलर्स के पास मैंने सारे जेवरात बेच दिए। बोले क्या कर रही है? मैंने कहा मेरी मर्जी है, जेवर मेरे। मैंने सारे जेवरात को बेच दिए। जब जेवरात मेरे सब बिक गए तो उसके बाद मैंने नोटों की गड्डी लेकर के उस बाजार गई जिस बाजार में लड़कियां बिकती थी, लड़के बिकते थे, हसीन चेहरों पर कीमतें लगाई जाती थी। पहले के दौर में जैसे आज कुर्बानी के बकरे खरीदे जाते हैं, मदीने शरीफ और मक्के शरीफ, बसरा में, मुल्क शाम में, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इसी अंदाज में लड़के लड़कियां भी बिका करते। समझ रहे हैं आप? हुजूर के बाद उन्हीं बिक करके आने वालों में ज़ैद बिन हारिसा, उन्हीं बिक करके आने वालों में जनाब बिलाल हबशी, एक अलग कॉपी। समझ रहे हैं? जैसे इस दौर में बकरे बिका करते हैं, वैसे पहले के दौर में लड़के लड़कियां बिका करते हैं। वो लड़की बाजार गई, हुस्न की मंडी में, और सबसे बड़े ठेकेदार से कहा इस मंडी में कोई सबसे हसीन लड़की है, सबसे कीमती रकम देके जिसे खरीदी जा सकती हो? ठेकेदार ने कहा एक लड़की बड़ी हसीन है, बड़ी तोशीज़ अजीम है, जिसके लब और रुखसार का, जिसके हुस्न का जवाब नहीं है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लड़की ने कहा कितनी? उसने बताई कीमत। उस लड़के ने अपने झोले से सारी कीमत निकाली और उस ठेकेदार को दिया, उस लड़की को खरीद लिया। उसका शौहर ताज्जुब में क्या करे, पागल हो गई, जेवरात बेच दिए, लड़की खरीद लिया। उस लड़की का हाथ पकड़ा, अपने शौहर का हाथ पकड़ा, उसे लेके अपने घर आई और घर में अलग अलग बिठा दिया, कहा बैठ जाओ। करीब की मस्जिद के इमाम के पास गई और इमाम साहब को बुला के लाई और इमाम साहब से कहा इमाम साहब कोई खामोश ना रहे, इस दर्द की आवाज को शेयर करे। उसने कहा, लड़की ने कहा ऐ इमाम साहब, ये लड़की मैं खरीद करके लाई हूँ, आप इस लड़की को मेरे शौहर के निकाह में कर दें। शौहर से कहा इस लड़की से आप शादी कर लें, अपनी रातें इस लड़की के साथ गुजारा करें, मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक दिलवा दें। मैं अल्लाह से बातें करना चाहती हूँ, मैं हुजूर से बातें करना चाहती हूँ, मैं इमाम हसन हुसैन के पाकीज़ा किरदार को कुरान में देखना चाहती हूँ, मैं मखदूम कायनात के दुपट्टे की इस्मतों की खुशबू से अपनी कुलूब को मुस्तनीर करना चाहती हूँ, मैं वो कुरान पढ़ना चाहती हूँ रातों को उठ करके तन्हाई में, जिस कुरान को सिद्दीक़ों और उस्मान अली ने पढ़ा। ऐ मेरे शौहर, अपनी रातें इस लड़की के साथ गुजारा और मुझे कुरान पढ़ने दिया। अल्लाह इमाम याफी फरमाते हैं उस लड़की का इतना बड़ा मर्तबा हुआ जिसकी दुआएं कबूल ना होती थी, उसके दुपट्टे के सदके में दुआ मांगता था, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता। अगर लड़कियों को इस किस्म की तालीम दी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई बहुत लोड नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे बच्चे आशिक के रसूल होंगे तब ये हालात सुधरेंगे, तुम्हारे बच्चे हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे तब बीमारियां दूर होगी, तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे तब माहौल से कसावतों का खात्मा होगा और फिर एक बेहतर इस्लामी माहौल होगा। जिस गली कूचों से गुजरोगे लोग कहेंगे वाकई गौस पाक के मानने वाले इस शहर में रहते हैं, वाकई गौस पाक के चाहने वाले इस बस्ती में रहते हैं, वाकई गौस पाक सरकार से मोहब्बत करने वाले इस दीवार में रहते हैं। समझ रहे? सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके, भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके, दुआएं मांग लो तुम भी शहे जीलान के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा। खत्म हो गई। कोई गुफ्तगू में शरा के खिलाफ कोई बात निकली, तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्ताहु या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकुन मा सादिक़ीन। सच्चों के साथ हो जाओ। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार उसे शेख अब्दुल कादिर क्या कहा जाता है? दरमियान से कोई एक शख्स खड़े होकर लगाए गौस पाक के नाम के नारे, माशाअल्लाह पूरा बता आपने तो हाथों बुला के जवाब दे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह इनामों की बरकतें साहब किबला चाहता हूँ खाजा कड़क अब्दाल शाह के नाम के नारे लगाए। हुजूर गौस पाक का जिक्र हुआ, गर्मी इतनी ज्यादा थी, दिन में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर फरमाते हैं, मेरे खास आइडिया है, आप फरमाते हैं कि मदीना शरीफ में बड़ी तेज हवा चल रही है, तो किसी ने हुजूर से कहा बड़ी तेज हवा चल रही है, तो मेरे आका फरमाते हैं चुप रहो, चल नहीं रही है, मेरा खुदा चल रहा है। लेकिन इतनी बारिशों में जो आप बैठे हैं, ये भी तो अल्लाह की मर्जी से बैठे हैं। बहुत ज्यादा हब्स का माहौल था, हब्स का नहीं, कोई शेर मुझे याद आया, हब्स निकले दिले मुस्तर से बनाए जाएं, है कि चले गए आप लोग? बोलते रहिए, मैं माइक से हटने वाला हूँ, नहीं बोलेंगे फिर तकलीफ शुरू हो जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। भाई मैं पढ़ता हूँ, ये टोपी तो वसीम है साहब की, लेकिन मैं अपना सर गुलाम नूर भाई के कदमों पे झुकाता हूँ। हब से निकले दिले मुस्तर से बनाए जाएं, हब से निकले दिले मुस्तर से बनाए जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आए, दिले मुस्तर से बनाए जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आए, मलकुल मौत भी आए, तो ये कह दूं उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं, कह दूं उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं, हब से निकले दिल मुस्तर से बनाए जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दुआ करें मेरे भाई के जश्न दस्तार के मौके की मजलिस है, गुलाम नूर मुजस्सम भाई और माइकराम जो इस इलाके के गिरदो नवाह के हैं, उनके हाथों से इमाम शरीफ बांधा जाएगा इंशाल्लाह। इरफान भाई के शहजादे हैं, इस मुबारक मजलिस के होने पर मैं बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। जाइएगा नहीं, मैं भी आपके कदम के नीचे बैठूंगा, अभी हुजूर की नातें इन मुबारक आवाज़ों के मालिकान से सवाल करना। अस्सलामु अलैकुम। शहरे नबी के कूचो बाजार से उठे, शहरे नबी के कूचो बाजार से उठे, आका का मैं गदा हूँ।